बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर बट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले दरख्वास्त ये है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दें ताकि आप तक मेरा वीलॉग बर वक्त पहुँच सके। दो खबरें जो आपके साथ मैंने शेयर करनी है, एक तो ये है कि 2 मार्च की तारीख जो है, ये जो भाई परसों आ रहा है, लगा रहा है, इस तारीख को अगर एक फैसला आ गया तो फिर अदम एतमाद की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अपोजिशन को कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वैसे को टीम डब्बा गोल हो जाएगा। मैं ये समझता हूँ, लेकिन वो कैसे समझता हूँ, वो सारा मामला क्या है वो मैं आपके सामने रखूँगा। दूसरी खबर जो है वो मुराद सईद साहब ने एक फोका फैर किया है और वो फोका फैर जो है वो भी आपके सामने रखता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि चीज़ें जो हैं थोड़ी सी मतलब है कि डिफरेंट एंगल से देखनी चाहिए ज़िंदगी को। ज़रूरी नहीं है कि आप हर पासे हर वेले बंदा मुँह मतलब बोलते ही रहे। ये मेरे सामने एक ट्वीट पड़ा है शहबाज गिल साहब का, यार ज़रूरी है कि आपने हर काम में बोलना है, मतलब यार जान दो, बस कर दो भाई ना। मरीम नवाज शरीफ साहबा ने एक ट्वीट किया है, वो यूक्रेन में जो पाकिस्तानी बच्चे स्टूडेंट फंसे हुए हैं, अब कौन नहीं जानता, वो बेचारे उतों पता नहीं किवें वीडियोस बना बना के हुकूमत को अपील कर रहे हैं। ਤੁਹਾਡਾ सफीर उतों नस के किसी होर पासे चला गया है, उतों जाके वो अपना मैसेज कर रहे हैं। कोई खुदा का खौफ करे यार, मतलब वहाँ पर बच्चे फंसे हुए हैं यार, वहाँ पर जंग लगी हुई है, दुनिया पूरी जो है उसकी वहाँ पर नज़र है और आपका जो आप सिर्फ गल्लां कर रहे हैं भाई, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह इतने सानू लारे कराए उत्थे भी यूक्रेन के ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰੇ ਉੱਥੇ फसे स्टूडेंट उनको लारा कराया हुआ। यार कोई खुदा का खौफ करे। मरीम नवाज शरीफ साहबा ने तनकीद करनी है, ज़ाहिर है हुकूमत की जहाँ पर गलत नज़र आएगी वो तनकीद करेगी। मरीम क्या कर रही है, पूरा मीडिया कर रहा है यार, पूरा मीडिया आपको बता रहा है बार बार कि बच्चे उत्थे फसे ने बाऊ जी, उत्थे लोकी चीका मारते पे ने, उत्थे बम वजदे पे ने, तुसी गल्लां करी जा रहे हो बैठ के। और सिर्फ वो शाह मुल्क कुरैशी साहब वजीर खारजा साहब दी, वो देखो जरा उहदे हालात देखो, वो तो लेली कट के लगा फिर रहे हैं। ठीक है कि मैं जनाब भुट्टो की सियासत सिंध में दफन हो गई। यार को खुदा का खौफ करे, आपका काम जो है वो करें, जाके वहाँ से बच्चे किसी तरह से निकलवाएं, कुछ सफारतकारी दिखाएं, कुछ चीज़ें करें, कुछ बेहतरी की तरफ हलाएं चीज़ों को। वो भाई ने उत्थे लेली कटदा पिया और ये जेडे ना शहबाज गिल साहब मरियम का जवाब देने बैठे। यार भाई माफ़ कर दो आप ना, मतलब शहबाज गिल साहब ए बलदियाती इंतखाबात आ रहे हैं, मेहरबानी करो लड़के वेख लो, मरियम का जवाब देने टुरे यार, तो खुदा का वास्ता है। और फिर किस तरह से जवाब दे रहे हैं ये आप देखें कि वो कह रहे हैं, मरियम साहबा ने जो ट्वीट किया था वो पहले मैं आपको बता दूं। उन्होंने कहा कि माँ की हैसियत से मैं समझ सकती हूँ कि यूक्रेन में फंसे तलबा के घरों पर क्या गुजर रही होगी, मगर हुकूमत के काम पर जूं नहीं रेंग रही। दुनिया भर के ममालिक ने अपने शहरियों के इनखला के इंतजाम किए, मगर पाकिस्तान के मुस्तकबिल को गैर सरजमीन पर की जंग पर रहमो करम पर छोड़ दिया गया। यानी उत्थे जंग हो रही है तो ये जड़ा ना अपना हुकूमत ने बिल्कुल उन्होंने छड़ता है, और क्योंकि सफीर ही नस गया उतो साडा, ठीक है, तो किन्ने करना सी। और वो ट्विटर भरा पड़ा है, वो बेचारे पता नहीं किस तरह उतो जड़ा ना सारा कुछ कर रहे हैं, हज़ार डॉलर दे के तो वो बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं पोलैंड वाले पासे कि किस तरह से बच जाइए। तुसी भाजी कितने गल्लां करी जा रहे। उसका जवाब जो है डॉक्टर शहबाज गिल साहब ने दिया है, वो माँ की कदर वही जानता है जिसने दुनिया के लिए गरीबों के लिए फ्री अस्पताल बनाया, जेबो बनाया पाए। मेरा एक सवाल है, वैसे तो मेरे भी पैसे लगे हैं, हर पाकिस्तानी के लगे होंगे कि चलो यार एक चंगा काम में हो जाए, तो भाई ना तो कारोबार है ना ज़ाती। बोर्ड ऑफ जो डायरेक्टर जो चुके वेख लो सारा का सारा, मतलब मैं वो चूँकि वहाँ पर एक अच्छा काम बहरहाल हो रहा है, चाहे जितने % लोगों को मुफ्त इलाज मिल रहा है, मगर मिल रहा है, इसमें कोई शुबे की बात नहीं है। लेकिन सर आप हर जगह पर अस्पताल ना बेचो भाई ना, अपनी कारकर्दगी दिखाओ। तानू दसिया गया है कि उत्थे बच्चे फसे ने भाई ना, तुसी दस रहे हो कि असीं अस्पताल बनाया। यानी अजीबो गरीब लॉजिक है यार, ये मेरी समझ में नहीं आता कि ये बात को किस तरह से कहाँ घुमा के ले जाते हैं कि जनाब माँ की कदर वो जानता है जिसने अस्पताल बनाया, वो नहीं जानता जो लुट के पैसे बाहर चला गया तो माँ के जनाजे से भी नहीं आया। इस किस्म की बातें यार को खुदा का खौफ करो। ये मतलब समझ से बाहर है कि आपको उन बच्चों का कोई एहसास नहीं है। मरीम ने तो सियासत करनी है, वो तो सियासतदान है बाकायदा, वो तो सियासत करेगी, वो तो इसके ऊपर आपको रगेदेगी पकड़ के, उसका तो काम ये है। क्योंकि आपने भी पायन को छड़ी नहीं ना हुई सर, लेकिन आप यार उसका अगर आपके पास नहीं कुछ किया तो फिर आप खामोशी इख्तियार कर ले। अगर कुछ किया है तो बताएं कि मोहतरमा आपकी इंफॉर्मेशन गलत है, हकायक जान ले, हकायक के साथ आके उनको रिबटल देना। असी कहांगे भाई बिल्कुल ठीक गल है, मरीम साहबा नूं इलम ही कोई नहीं, टीवी नहीं वेखदी, इन्हूं पता ही कुछ नहीं, हवा छड्डी जांदी। लेकिन जे तुसी, मेरा मतलब है कि सवाल गंदम जवाब चना,
یار کو خدا کا خوف کریں. یہ پاکستان پتہ نہیں, میری تو سمجھ میں نہیں آتا کن لوگوں نے آپ لوگوں کے ہاتھ میں پکڑا دیا ہے. بچے ہوتے 3000 بچہ پھنسے ہے یا 300 پھنسے ہے, ایک بھی بچہ اگر پھنسے ہے تو اگر وہاں پر ان کی زندگیوں کے لمحے جو ہیں وہ اس وقت مطلب تنگ ہوئے میں ہیں, وہاں پر وہ بیچارے انہوں نے سروں دے بم وسدے پے نے, تو سر اس کی ذمہ داری آپ پر تو براہ راست نہیں آتی, لیکن جب تک وہ وہاں پر ہیں اور وہ باحفاظت پاکستان نہیں آ جاتے تو ذمہ داری تہاڈی ہے. مجھے اچھی طرح سے یاد ہے خان صاحب کہا کرتے تھے کہ دنیا بھر میں جو ہے نا ہمارا سفارت خانہ وہ مطلب ذمہ دار ہوگا وہاں پہ پاکستانیوں کی خدمت کرنے کے لیے ہوگا. ٹھیک ہے, کیڑی خدمت ہو رہی بھائن ذرا دسنا, سفیر نہ سکیا تہاڈا اتوں اصل گل ہے. باہر مجھے تو خیر یہ سمجھ نہیں آتی, غصہ چڑھ جاتا, مگر میرا مطلب یار کو خدا کا خوف کرے. وہ مراد سعید صاحب نے جناب نوٹس بھیج دیا لیگل, وہ کہتے ہیں جناب میں آپ نے ریحام خان کو, یہ خبر کی حد تک ہے ویسے ابھی ملا کہ نہیں ملا, میں نے ریحام خان صاحب کے ایک دوست جو کہ صحافی ہیں, بڑے سینئر صحافی ہیں, ان سے کہا ہے کہ مہربانی کریں ان سے ذرا رابطہ کریں. انہوں نے رابطہ بھی کیا لیکن ریحام خان صاحب کا فون رپلائی نہیں کر رہا. تو بہر جو میری اطلاعات ہیں کہ نوٹس ان کو دیا گیا ہے اور خبروں کی حد تک یہ ہے پائن معاملہ ویسے ہی کر, اور نوٹس بھی پاکستان چو دیتا گیا. ادھر کی فائدہ سر ذرا پلیز من سمجھا دیو, اگر کتاب ہو دی اتوں انگلینڈ جو چھپی ہے پاکستان جو نوٹس دے کے تسی وہ کی کر لو گے. ویسے بھی پاکستان میں ہر جانے کے جو نوٹس ہوتے ہیں یہ جو ہوتے ہیں کہ جناب ہمیں ڈیفیمیشن ہوئی ہے, ہماری شہرت کو نقصان پہنچایا گیا ہے, تو بھائی نا وہ جڑے نوٹس ہوندے نے وہ شہباز شریف صاحب نے کیتا ہے کنے سال ہو گئے, خواجہ آصف دے اتتے کیتا ہے عمران خان صاحب نے, پرائم منسٹر آف پاکستان ہے. ٹھیک ہے, 3.5 سال تو ساڑھے تے مسلط ہے کی بنا فیصلہ کرا لیا. تو یہاں پر تو ان نوٹسز تے نہیں گلنا جو گل ہوندی ادھر تے کوئی فائدہ ہی نہیں ہوندا ہے, تے صرف تسی خبر بنوان لے کیتا ہے. اگر مراد سعید صاحب نے یہ نوٹس جو ہے وہ انگلینڈ سے دیا ہوتا تو میں کہتا بڑی زبردست بات ہے. ابھی بھی میں آپ سے عرض کروں, میں نے اس کو چیک کروانے کے لیے 3 جگہ پہ فون کیا. ان کے بہت ہی قریبی ایک سینئر جرنلسٹ ہیں مراد سعید صاحب کے, میں نے ان سے رابطہ کیا. میں کہا سر خبروں میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ نوٹس جو ہے انگلینڈ سے آیا ہے یا پاکستان سے آیا ہے, یعنی انگلینڈ دے کسی وکیل نے کیتا یا پاکستان دے کسی وکیل نے کیتا. انہوں نے کہا یار سانوں میں نوٹس دی کاپی نہیں لبدی پئی, خبر ساڑھے کو لائی, ٹکر بنے بنائے اسی چلاتے رہے, کوشش کر رہے ہیں کہ وہ مل جائے. ویسے انہوں نے کہا کہ ہماری اطلاعات کے مطابق وہ پاکستان سے باقاعدہ طور پر لیگل نوٹس دیا گیا ہے. اگر یہ دیا گیا ہے سر تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں. اس کا تو آپ یوں سمجھیں کہ تسی مزید اپنا توا لوان دی کوشش کیتی ہے, اس کے علاوہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. بہرحال اس میں بہت لمبی چوڑی باتیں ہیں جو مراد سعید صاحب نے کی ہوئی ہیں, یعنی ان کے لیگل ظاہر ہے جو ایڈوائزر ہے انہوں نے ایک نوٹس جو ہوتا ہے پھر اس کی پوری ایک تحریر ہوتی ہے نا, پھر واقعات ہوتی ہے, وہ چیزیں انہوں نے لکھی ہوئی ہیں. میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا, میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. نوٹس آپ کو ضرور دینا چاہیے تھا. یہ 4 سال ہو گئے کتاب چھپیا پائنوں تو دینا چاہیے سی, لیکن چلیں اگر فرض کرتے ہیں کہ دیر آئے درست آئے تو دیا ہی ہے تو پھر پائنوں اتوں دیو نا جتوں جا کے تہاڈے بھی کوئی 4 پیسے بنن. میرا مطلب ہے کہ آپ بھی امیر ہو نا, ریحام خان دی اتوں دی جداد جدود وکیے کو تہاڈے کو پیسے آن کو سمجھ آئے گل نوں. ٹھیک ہے کہ آپ سچے ہیں, تو اگر آپ وہاں پر نوٹس نہیں دیا تو پھر تو لوگ بس آپ کو مطلب سیریس نہیں لیں گے. سر معذرت کے ساتھ میری بڑی شدید خواہش ہے کہ جو ریحام خان نے کتاب میں لکھا ہے وہ سارا غلط ہو, وہ جھوٹ ہو, اس لیے کہ وہ الزامات جو ہیں وہ پاکستان کی سیاست کے ایک بہت اہم کھلاڑی, میں بے شک ان سے نظریاتی اختلاف رکھتا ہوں عمران خان صاحب سے, لیکن ان کے اوپر ایک شدید پرسنل اٹیکس ہے, ان کے ارد گرد کے لوگوں کے اوپر پرسنل اٹیکس ہیں. جیسے مراد سعید صاحب نے خود کہا پرسنل اٹیکس کیے گئے ہیں, تو یہ نہیں ہونا چاہیے. ہماری سیاست جو ہے اس کا اس طرح کے جو چیزیں ہیں اگر غلط ہیں تو پائن ریحام خان نوں بھگتنا چاہیے. تو وہ بھگتن کا جڑا واحد طریقہ کار ہے نا وہ موجودہ سارے سسٹم دے وچ تے نہیں بھگتے گی, وہ تے پھر کھیڈ لگی رہے گی, تاریخ پئی رہے گی, آئی رہے گی, جائی رہے گی, دیٹس اٹ. اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا. اگر آپ اس کو آگے نوٹس کو لے کے چلیں, اگر تو انہوں نے 14 دنوں میں معذرت کر لی تو گل ویسے ہی مک جاندی. اگر وہ معذرت نہیں کرتی اور چیزیں چلتی ہیں تو پھر آپ اس کے بعد کارروائی کرتے ہیں 1 ارب جانے کا آپ نے کہا ہے, تو پھر وہی مطلب ایک فیس بھی ہوندی خاص مخصوص, وہ آپ کو لگانی پڑے گی. وہ لگا کے پھر آپ چلیں گے تو پھر لمبی کہانی پائن, پھر تے مطلب کیا کہتا ہے کہ راہ پہ جانے تو واہ پہ جانے, پھر لمبا کام ہے گا. تو یہ مطلب میرا خیال ہے کہ مراد سعید صاحب نے اگر نوٹس لنڈن سے دیا تو ویل ڈن سر, زبردست بہترین نتارا ہو جائے گا 2 سال دے وچ, بالکل کلیئر ہو جائے گی گل. لیکن اگر پاکستان سے دیا تو پائے نے میں نہیں کچھ سمجھتا کہ آپ نے کچھ کیا ہے. اصل خبر جو ہے وہ اس کی طرف آتا ہوں. قاسم سوری صاحب ڈپٹی اسپیکر ہے سر پاکستان کی
قومی اسمبلی کے، اور یہ کوئٹہ کہ جو NA 265 ہے کوئٹہ 2 وہاں سے یہ جیت کر آئے تھے 2018 کے الیکشن کے اندر. اور 2018 کے الیکشن جب یہ جیت کے آئے تو وہاں پر جو ان کے مد مقابل تھے لشکری رئیسانی ان کا نام ہے، کسی دور میں پیپلز پارٹی میں ہوا کرتے تھے. بہرحال وہ اب انہوں نے پارٹی بدل لی تھی 2018 میں اور وہ کسی اور پارٹی میں ہیں، اور وہاں پر انہوں نے ان کے خلاف ایک پٹیشن دائر کی تھی کہ جناب یہ نتائج درست نہیں ہے اور مطلب دھاندلی کی گئی ہے. الیکشن ٹریبیونل نے بڑی لمبی سماعت کی اور اس کے بعد انہوں نے قرار دیا کہ جی بالکل ٹھیک ہے، یہ آپ کی درخواست منظور، اور قاسم سوری صاحب نے کیا پائن کار جو نوٹیفیکیشن ان کا واپس لینے کا حکم دے دیا، جو ظاہر ہے پھر الیکشن کمیشن نے واپس لے لیا. قاسم سوری صاحب اس کے خلاف چلے گئے جناب سپریم کورٹ میں. سپریم کورٹ میں جا کر انہوں نے ایک درخواست دی ظاہر ہے اور سٹے مانگا، اور سٹے ان کو مل گیا. جسٹس عمر عطا بندیال جو اس وقت چیف جسٹس آف پاکستان ہے، انہوں نے اس کیس کی سماعت کی تھی. 2 سال 5 مہینے تک ستمبر 2019 میں یہ سر ان کو سٹے ملا تھا، اور ابھی تک سٹے ہے، اور پھر تاریخ نہیں لگی پائن. میں آپ سے عرض کروں تاریخ نہیں لگی سپریم کورٹ آف پاکستان میں تقریباً 2.5 سال کی 2 سال 5 مہینے تقریباً ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے، وہاں پر تاریخ نہیں لگی. اور اس کے بعد سے مسلسل جو ہے وہ سٹے پہ ہے. اب 2 تاریخ کو اچانک سے یہ ڈیٹ نکل آئی پائن، کنک لو گئے لوگوں نے. میں یہ نہیں کہہ رہا کسی نے کوئی مطلب جان کے لوائی ہے، لیکن یہ اگر فرض کرتے ہیں کہ وہاں سے سپریم کورٹ جو ہے وہ بلوچستان ہائی کورٹ کا جو الیکشن ٹریبیونل ہے اس کے فیصلے کو بحال کر دیتی ہے اور کہتی کہ جو فیصلہ درست ہے، تو پھر قاسم سوری صاحب پھر قاسم سوری صاحب صرف کار نہیں پائیں، پھر قاسم سوری صاحب کے ساتھ عمران خان کا ایک نیا امتحان شروع ہو جائے گا، کیونکہ ڈپٹی اسپیکر کی سیٹ ہے ان کے پاس، اور ڈپٹی اسپیکر کی سیٹ جب خالی ہو جائے گی ان کے نااہل ہونے، مطلب وہ نااہل تو نہیں ہوں گے، ظاہر ہے ان کے نتائج ختم ہو جائیں گے، نواں الیکشن وہاں پہ جائے گا ہوگا، تو یہ پھر وہاں پہ الیکشن ہوگا ود ان اسمبلی ڈپٹی اسپیکر کا، اور وہ سیکرٹ بیلٹ سے ہوتا ہے. اسپیکر کا بھی الیکشن جو ہوتا ہے اسمبلی کے اندر وہ سیکرٹ بیلٹ سے ہوتا ہے، اور ڈپٹی اسپیکر کا بھی سیکرٹ بیلٹ سے ہوگا. اب ایک نیا امتحان شروع ہو جائے گا. اپوزیشن کے پاس بہترین چانس آ جائے گا اس کے بعد کہ وہ اپنے جو بھی ارکان، چاہے وہ میرا مطلب ہے وہ ہیں اپنا تحریک انصاف کے لوگ یا ترین صاحب کے لوگ ہیں یا اتحادی جماعتوں کے لوگ ہیں، تو اتنے تو کسی نے ویکھنا نہیں نا، اتنے تو سرٹینمنٹ نہیں ہونی، اتنے تو سیدھا اندر جا کے پرچی تے مور لانی تے باہر آ جانا، اللہ خیری صلاح. تو وہ ان کے پاس بہترین چانس آ جائے گا کہ وہ عمران خان کو یہاں پر زچ کر دیں، کیونکہ اگر ڈپٹی اسپیکر کا انتخاب ہار گئے عمران خان کی پارٹی قومی اسمبلی کے اندر، تو سر پھر عدم اعتماد کی ضرورت نہیں رہنی، پھر خان صاحب کو اعتماد کا ووٹ لینا پڑے گا. پھر ان کا جو ہے نا مطلب ان پہ مورل پریشر آ جائے گا. لیگل کوئی بائنڈنگ نہیں ہے، لیکن مورل پریشر، پولیٹیکل مورل پریشر بہت زیادہ بڑھ جائے گا، اور خان صاحب کو ایک نیا جو ہے نا اعتماد کا ووٹ لے کر بتانا پڑے گا کہ وہ قائد ایوان ہیں. جیسا کہ میں آپ کو یاد دلا دوں کہ جب قومی اسمبلی کا جو سینٹ کا الیکشن تھا، یعنی یوسف رضا گیلانی صاحب قومی اسمبلی میں سے جیت گئے تھے سیکرٹ بیلٹ کے بعد، تو عمران خان صاحب نے خود ہی یہ فیصلہ کیا کہ وہ اعتماد کا ووٹ لیں گے، اور بڑی مشکل ناگ پورے کیتے پائے. وہ کنٹینرہ جو بندے لکائے سن، شیر رشید صاحب نے کہا تھا، ٹھیک ہے، کنٹینرہ جو بندے لکا کے رکھے سن، وہاں سے لا کے جناب ناگ پورے کیتے، اور وہ 176 جو ہے نا انہوں نے ووٹ لیے تھے. اب بھی حکومت کے پاس 176 یا 177 ووٹس ہیں، 172 چاہیے ہوتے ہیں. اب یہ ایک معاملہ جو ہے نا وہ درپیش ہے. اچھا، میں قاسم سوری صاحب کے حوالے سے بتا دوں کہ اس میں جو فیصلہ آیا تھا نا، نادرہ نے رپورٹ دی تھی، اور ساری جگہوں سے رپورٹیں جو آئیں، اس کے بعد پتہ چلا کہ جی 49,000 ووٹوں کی تصدیق ہوئی، 1 لاکھ سے زیادہ ووٹ پڑے تھے، 49,000 یعنی 49,000 ووٹوں کی تصدیق ہوئی، جبکہ 52,000 ووٹس ایسے تھے جنہوں کی تصدیق ہی نہیں ہوئی. اور یہ واحد حلقہ تھا جہاں پر یعنی جو کاؤنٹر فائل ہوتی ہے اس کے اوپر ہتھاں دے انگوٹھے نہیں بلکہ پیراں دے انگوٹھیاں دے بھی نشان پائے گئے. اس قسم کی دھاندلی جو ہے اس الیکشن میں ہوئی تھی، لیکن وہ سٹے پر بیٹھے ہوئے ہیں قاسم سوری صاحب، اور اب 2 تاریخ کو وہ لگ رہی ہے، تو اللہ جانے پھر ان کی بنے گا فیصلہ. تو ظاہر ہے عدالت نے کرنا ہے، لیکن میں آپ سے عرض کروں کہ بہت مشکل مرحلہ جو ہے نا وہ عمران خان کے اوپر آ گیا ہے، اور یہ نازک لمحات، یہ نازک مرحلے جو ہیں، یہ مارچ کا مہینہ ہے،
اس میں چلیں گے. پتہ نہیں اب وہ اس میں سروائیو کر سکیں گے کہ نہیں کر سکیں گے. ہماری جو اپوزیشن جماعتیں ہیں وہ تو نعرے ماری جا رہی ہیں, ویسے بھی حید کرتے انہوں نے بھی پھوکے پھیری نے, لیکن نعرے ماری جا رہی ہیں کہ جناب اسی جناب ٹالیں گے. ابھی تک تو ایسا کوئی انہوں نے عملی ثبوت نہیں دیا کہ وہ لا کے بٹھائیں اور ترین صاحب کے ساتھ بیٹھ کے پریس کانفرنس کریں. شہباز شریف صاحب کے لیے جناب ترین صاحب کہیں جناب ہم عمران خان کو چھوڑے ہیں اور اس کے ساتھ ہے, کوئی گل سمجھ آوے نا. یا چودھری برادران جو ہیں وہ کہیں جناب اسی عمران خان کو چھڑ رہے ہیں, یا ایم کیو ایم کہیں ہم چھوڑ رہے ہیں, کوئی کسی پاس گل تے آوے نا. ابھی تک ایسا کچھ نہیں ہے, لیکن اپوزیشن ہوپ فل بہت ہے کہ جناب اسی ٹالیں گے, اور کئی جا رہے ہیں ٹالیں گے, دس دے کچھ نہیں پے. باہر وہ جب آئے گی عدم اعتماد وہ تب کی بات ہے. فی الحال ایک عمران خان کو اعتماد کا ووٹ لینا پڑ سکتا ہے, اور وہ اس نتیجے میں ہے کہ اگر سپریم کورٹ جو ہے وہ قاسم سوری صاحب کو کے رزلٹ کو دھاندلی زدہ قرار دے کے نئے الیکشن کی طرف چلی جائے, یعنی الیکشن ٹریبیونل کے فیصلے کو بحال کر دے, تو پھر پائن عمران خان نویں مسئلے پہ جائے گا. قاسم سوری دا کی یہ بیچارہ کدی جتے گا کدی نہیں جتے گا, وہ دا کی مسئلہ تو عمران خان کا ہے نا کہ عمران خان کدھر جائے گا. یہ ساری صورتحال تھی اور میرا تجزیہ تھا, میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے. آپ کو کسی بات پہ اعتراض ہو یا اتفاق ہو لکھ دیجیے گا, مگر ڈیسینسی کے ساتھ. فی الوقت اتنا ہی, ملتے اگلے ویلاگ.